अस्सलाम वालेकुम। बाबरवान के खुद साख्ता नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी ने अडियाला जेल में 2 लोगों का इजलास बुलाया, जिसमें वो एक खुद थे और खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैट्रन इन चीफ मुकर्रर कर दिया। इजलास में दूसरे शख्स बैरिस्टर गौहर थे, जिन्हें मुत्तफ़िका फैसले के बाद पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर बरकरार रखा गया। चीफ से ऑब्सेस्ड बानी पीटीआई ने अपने नाम के साथ भी चीफ लगा लिया है और हुक्म सादिर किया है कि आज से उन्हें चीफ पुकारा जाए, यानी पैट्रन इन चीफ। जमहूरियत के सो कॉल्ड चैंपियन के दावेदारों की अपनी हालत यह है कि 2 लोग मिल बैठते हैं और पार्टी ओहदे बांट लेते हैं, मगर मुखालफीन को, जी हाँ, मुखालफीन को जमहूरियत के लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं और पर्ची पर चेयरमैन बनने के ताने कसे जाते हैं। इस 2 इंसानी इजलास में एक और फैसला भी हुआ है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को प्रमोशन मिल गई है और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को डिमोट कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद करते हुए फैसला हुआ है कि आइंदा उन्हें किसी भी एहतजाज की जिम्मेदारी सौंपी नहीं जाएगी और ईद के बाद शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक से मुतालिक सारी हिदायत उमर अयूब को दी जाएगी। ऑपोजिशन लीडर की यह प्रमोशन सिर्फ इसलिए हुई है कि पाक भारत जंग में उन्होंने हुकूमत को ताने मारे और अवाम के जहनों में शक पैदा किए रखा। अली अमीन गंडापुर की डिमोशन के पीछे वही सोच है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं और इन मौके पर डिच करा देते हैं। जी हाँ, वही अली अमीन गंडापुर जो आजकल एक बार फिर मामलात को बेहतरी की जानिब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो अपने लीडर का हेडलॉक खत्म करने में नाकाम है। हालिया पाक भारत जंग के दौरान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट में किरदार के हवाले से गंडापुर की एक अहम शख्सियत के साथ बातचीत हुई है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और पाक फौज के साथ यक जबान होने के मामले पर पीटीआई की तारीफ जरूर की गई है, मगर एक बार फिर वाज़ेह कर दी गई है कि बानी पीटीआई के हवाले से किसी रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं रखी जाए। कानूनी मामलात कानून के तहत ही हल होंगे। एक तरफ जहां गंडापुर और उन जैसे लोग पार्टी के लिए मामूल की सियासत में आने के लिए पसे पर्दा कोशिशें कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ बानी पीटीआई और उनका सोशल मीडिया जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए है। बानी पीटीआई एक बार फिर अस्करी क़यादत को बराहे रास्त निशाना बना रहे हैं और अस्करी क़यादत और अपनी अहलिया से मुतालिक झूठ बोल रहे हैं। उधर अमेरिका में पीटीआई के हामियों ने एक बार फिर अपनी मनफी मुहिम तेज कर दी है और अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर बड़े पैमाने पर डिजिटल बिलबोर्ड्स पर पैसा खर्च करके सियासी और अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई का अमरीकी चैप्टर एन उस वक्त न्यूयॉर्क में अस्करी और सियासी क़यादत के खिलाफ मनफी मुहिम चला रहा था जब भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात कर रहा था और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रहा था। यहाँ ये सवाल उठता है कि पीटीआई भारत की प्रॉक्सी की तरह काम क्यों कर रही है। मोदी अगर पाकिस्तानी नौजवानों को हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाता है तो उसी दिन, जी हाँ, उसी दिन बानी पीटीआई क्यों हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे देते हैं। यह सवाल जरूर उठता है कि पाकिस्तानी वफ्द भारत का मकरू चेहरा एक्सपोज करने जब न्यूयॉर्क पहुंचता है तो पीटीआई के लोग टाइम स्क्वायर पर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करना शुरू क्यों कर देते हैं। यहां यह बात भी पाकिस्तानियों के लिए बाइसे तशवीश है कि जो माहरंग बलोच भारत स्पॉन्सर्ड फितनातुल हिंदुस्तान की साथी बनी हुई है और पाक अफवाज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, उसे बानी पीटीआई अपने एहतजाज में कैसे बुला सकते हैं। इसी मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल नौशाद अली, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद साहब ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन हो रही है जी शाह अहद अली के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब ज्वाइन करने के लिए। शो का आगाज़ नौशाद साहब मैं आपसे कर लेती हूँ। मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए एक हमने देखा है कि बानी पीटीआई ने एक स्ट्रक्चरल चेंज किया है। अब खैर अब क्योंकि ऑफिशियल हो गया है तो बानी पीटीआई को
میں بانی سے بھی کہیں زیادہ پیٹرن ان چیف کہوں گے, ایسے ہی ہے نوشاد صاحب, کہہ دینا چاہیے نا میرے خیال سے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو ان کی خواہش پہ پوری کر دیتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں ان کے بیچارے کی, تو کر دیتے ہیں پوری. تو جو پیٹرن ان چیف صاحب نے جو اپنا ایک اسٹرکچرل چینج کیا ہے, صلاح مشورے ہوئے ہیں, اور اس بار جیل سے باہر احتجاج کی قیادت علی امین گنڈا پور سے چھین کر عمر ایوب صاحب کو دی گئی ہے. اے, یہ اسٹرکچرل چینج آپ کو لگتا ہے کہ کام کرے گا؟ بی, یہ اسٹرکچرل چینج کیوں ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پہلا جو سوال ہے کہ یہ اسٹرکچرل چینج جو ہے وہ یہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا. دیکھیے معاملہ کیا ہے, امپورٹنٹ جو چیز اس وقت آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹویٹ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جس میں انہوں نے 3 وجوہات بیان کی ہیں اس احتجاج کو لانچ کرنے کی. پہلی جو وجہ ہے وہ جنگ سے متعلق ہے, پاک بھارت, اور ان کا خیال یہ ہے کہ دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے, اس لیے قوم کو متحد ہونا چاہیے, اور یہ متحد کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروٹیسٹ جو ہے نا اس کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا. دوسرا ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ سڑکوں پہ احتجاج کیا جائے, پورے ملک میں اندر احتجاج ہو تاکہ جو ہے وہ قوم متحد ہو جائے اس سے. اور تیسرا جو ہے ان کا خیال ہے کہ معیشت تباہ حال ہے. اب تینوں وجوہات کو باری باری ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. میری سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات کہ اگر بھارت اور پاکستان کی دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے تو یہ ملکی مفاد میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سڑکوں پر ہوں, احتجاج کر رہے ہوں, آپ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, اپنے ریسورسز کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوں. گڈ فار نتھنگ والا معاملہ ہے, کیا ریزنز ہے اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آتی. اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو مجھے تو اس کے اندر کوئی ملک کی بہتری اس کے اندر کوئی نظر نہیں آتی. اور جہاں تک بات کو قوم کو متحد کرنے کی ہے تو بینش میں شاید آپ اگری کریں اس بات سے, قوم 10 مئی کو متحد ہو گئی تھی. یہ بالکل کلیئر اور واضح بات ہے, اور یہ قوم نے دیکھ بھی لیا تھا. ہمیں سوشل میڈیا پر بھی نظر آیا تھا, ہمیں میڈیا کے اوپر بھی نظر آیا تھا, الیکٹرانک ہو, پرنٹ ہو, آپ کو ہر جگہ, آپ کو چوک چوراہوں پر بھی نظر آیا, آپ کو گلی محلے میں بھی نظر آیا, آپ کو ڈرائنگ رومز میں بھی نظر آیا. 10 مئی کو یہ قوم متحد ہو گئی تھی. اور اب اگر کوئی اس کی تقسیم چاہتا ہے تو وہ شاید وہ چاہے گا کہ یہاں پر پروٹیسٹ لانچ کیے جائیں, جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جب بلاول بھٹو جو ہیں وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہوں تو اس وقت جو سیاسی جماعت جو ہے وہ اگر وہاں پر کوئی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ قوم کو کون تقسیم کرنا چاہ رہا ہے. اور دوسرا جو معاملہ یہ دہشت گردی والا ہے, دیکھیے دہشت گردی کی جو ویسے تو یہ بھی انہی کے کھاتے میں ہے جو اس وقت دہشت گردی کی یہ تازہ ترین لہر ہے. آپ کو یاد ہوگا جو طالبان جو ہیں وہ لا کر بسائے گئے تھے کے پی کے اندر, اس کے بعد پاکستان میں حالانکہ ایک وقت آیا تھا جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی, اس سے پہلے جو کام کیا گیا تھا اس کے نتیجے میں ان کا جو ابتدائی 1 سال تھا, 2 سال تھے, اس وقت دہشت گردی نہ ہونے کے برابر تھی. وہ اس لیے نہیں تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی کام کیا تھا, وہ اس لیے تھی کہ اس سے پہلے کی حکومتوں نے کام کیا تھا. اور تیسری بات یہ ہے, جس معیشت کو تباہ حال بتایا جا رہا ہے اس معیشت کے اندر بہتری جو ہے, وہ جو لینڈنگ ادارہ ہے وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے, معیشت بہتر ہوئی ہے, اسی لیے وہ آپ کی جو انسٹالمنٹس بھی آپ کو دے رہا ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور تمام جو معیشت کے جو اشاریے ہیں وہ مثبت ہیں, لیکن کسی کو جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ تباہ حال نظر آتی ہے. سو the final word you are giving نوشاد صاحب, جو کہ میں آگے لے کر جاؤں گی, کہ you don't think so کہ یہ احتجاج جو ہے وہ اپنے یہ مقاصد احتجاج حاصل بیسیکلی سیالکوٹ کے جو نتائج آئے ہیں بینش, یہ اس کا شاخسانہ ہے, وہ ان کو نظر آ رہے ہیں. اور 10 مئی کو جو قوم متحد ہوئی تھی اس کے اگینسٹ جو یہ پروٹیسٹ لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور تیسری بات جو شاید مجھے نہیں کہنی چاہیے لیکن میں کہنے پر مجبور ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے ان حالات کے اندر بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہ نہیں ابھی ہم یہاں موجود ہیں, چونکہ جب مارنگ بلوچ کی آپ بات کریں گے, جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی بات کریں گے, وہ تو ایک پورا چیپٹر ہے وہ ایک پورا چیپٹر اگر آپ اس کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ان لوگوں کی وہ بات جو یہ کہتے ہیں یہ بلنڈر ہے, میں یہ سمجھتی ہوں بہت بڑا بلنڈر ہے. لیکن لیٹس ہیئر اٹ ٹو شاہ احد علی صاحب, ان کو ذرا مائک ہینڈ اوور کرتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں. شاہ صاحب, آپ سے بھی بالکل 2 سوالات ہیں. جس طرح سے میں نے 2 سوالات نوشاد صاحب سے کیے ان کا تجزیہ لینے کے لیے, آپ سے بھی سر 2 سوالات ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ سب سے زیادہ جمہوریت کی بات, what I'm saying is بات آپ لوگ کرتے ہیں کہ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے, جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے. میرے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈیموکریسی یہ بڑا حیران کن تھا شاہ صاحب, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں مجھے کہ کیسے دو لوگ بس ایک اجلاس کرتے ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ پیٹرن ان چیف بن جاتے ہیں, ایک شخص جو ہے وہ چیئرمین کے عہدے پر قائم رہتے ہیں, لیکن دوسروں کو
نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو آپ تانے مارتے ہیں کہ جی آپ کی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. بہتر نہ ہوتا کہ پیٹرن ان چیف بننا نہیں بننا, مطلب آپ کی پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی, پارٹی نے یہ تھوڑی نہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ جو آپ کے بانی ہیں وہ نہ بنتے پیٹرن ان چیف. آبویسلی وہ کہتے کہ ہاں بن جاتے, لیکن اس کو اگر آپ بہتر طریقے سے کر دیتے تو آپ کے پاس جمہوریت کے نام کے اوپر بھی ایک فیس سیونگ ہو جاتی. ایک دوسری بات یہ کہ یہ کیسا احتجاج ہے جس میں ریاست مخالف ہے, جو ایلیمنٹ ہے جو کہ ماہرنگ بلوچ ہے, آپ اس کو بھی دعوت دے رہے ہیں, اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آ جائیے ہمارے ساتھ ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں آپ کے سوال بڑے انٹرسٹنگ ہیں, اور پہلے میں خان صاحب کا جو فیصلہ ہے پیٹرن ان چیف بننے کا, میں اس پہ بات کروں گا. جی دیکھیں ہم خان صاحب نے یہ عہدہ اس لیے چنا کیونکہ خان صاحب کے پاس پارٹی میں کوئی ایسا عہدہ اس وقت موجود نہیں تھا جس کے ذریعے وہ, اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے وہ بانی چیئرمین تھے, پھر وہ جیل چلے گئے, تو کچھ عناصر کی یہ سازش تھی کہ وہ مائنس عمران خان کی طرف جا رہے تھے اور کچھ لابنگز ہو رہی تھی. تو اس کے نتیجے میں خان صاحب نے اپنے ورکرز کو اعتماد میں لینے کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور پوری پارٹی کو متحد کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آج کے بعد پیٹرن ان چیف ہوں گے. اگر وہ خان صاحب خود کو یہ ٹائٹل نہ بھی دیتے تو وہ ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف جو بھی ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے جو کی احتجاج کی مارن بلوچ کی اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کی, جی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں ہے. یہ بات میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی بولی ہے کہ ہمارا اس نظام سے بہت گلے ہیں, ہمارے بہت شکوے ہیں, مگر ہم اس ملک اس پاکستان کے خلاف ہم نہیں ہیں. اور جہاں تک کی بات ہے مارن بلوچ کی, تو دیکھیں اگر آپ مارن بلوچ کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتی ہیں, اینٹی اسٹیٹ آپ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں, تو آپ اس کا دوسرا جو سائڈ ہے, جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, جو محروم لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے بھی بڑے گلے شکوے ہیں. اگر وہ دہشت گرد بنے ہیں تو وہ کیوں بنے ہیں؟ اگر وہ اس مقام تک پہنچے ہیں جس پہ آپ آ کے آپ اس کو اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں, تو آپ اس کی بھی وجوہات دیکھیں. تو آپ جو بلوچستان کی جو محرومیاں ہیں, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مارن بلوچ بلوچستان میں, مزدور پشتین, خیبر پختونخوا میں یہ جو ہے یہ سوسائٹی کا ریئیکشن ہے جو ظلم و ستم خیبر پختونخوا کے, فاٹا کے اور جو ٹرائبل کے دہشت گرد بننے کو, اس پروسیس کو, ریاست میں دہشت پھیلانے کو کیا آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جسٹیفائنگ, کہ ان کی بات سنی جائے کہ وہ کیوں دہشت گرد بنے, دہشت گرد بننے کی آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. جی دیکھیں میں بالکل جی میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں تو آج سے 10 سال پہلے نواز شریف صاحب کو ڈکلیئر چور کر دیا گیا تھا کہ بھئی یہ چور ہیں, کر دیا گیا تھا نا, تو کیا وہ چور ثابت ہوئے پاکستان کی عدالتوں میں؟ تو اگر آج پاکستان میں کچھ عناصر یا کچھ یہ ایک پروپیگنڈا کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا, مجھے مارن بلوچ کا مجھے بلوچستان کی سیاست کا نہیں پتا, مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا وہ حصہ ہے جس میں سب سے زیادہ محرومی ہے, جس میں سب سے زیادہ تعلیم کی کمی ہے, جس میں سب سے زیادہ روزگار کی کمی ہے, جس میں سب سے زیادہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, یہ مجھے پتا ہے. اور مارن بلوچ نے میرے سامنے, آپ ماشاءاللہ سے عوام کے ووٹ لے کر کے آئے ہیں اور آپ جیسے شخص نیشنل اسمبلی میں پہنچے ہیں, یہ میرے لیے, پاکستانیوں کے لیے, مڈ کریئر پولیٹیشنز کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے. سر آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں. آپ مجھے خود بتائیں, ایک ایگزامپشن پہ بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ احتجاج کے لیے باہر بیٹھے ہیں, فار ایگزامپل آپ اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں, اور آپ کے احتجاج میں ماہرنگ بلوچ بھی آ جاتی ہیں. ایک طرف شاہ احد علی جو کہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ ہیں, اور ان کے بالکل ساتھ میں ماہرنگ بلوچ آتی ہیں اور وہ اینٹی اسٹیٹ باتیں کرتی ہیں آپ کے احتجاج کو استعمال کرتے ہوئے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا شاہ احد علی صاحب, آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہوں گے, آپ الاؤ کریں گے, یہ آپ اگری کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جو ماہرنگ بلوچ آپ کے پلیٹ فارم کے, آپ کے احتجاج کی کال کے پلیٹ فارم استعمال کر کے بول رہی ہیں, آپ اس کو ہونے دیں گے؟ جی دیکھیے ہم نے مارن بلوچ صاحب کو دعوت دی ہے, ٹھیک ہے. ہم اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہم ایک پولیٹیکل الائنس میں ہم چلتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم جا کے مزید آگے جائیں گے, ہم احتجاج کریں گے, اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے تو ہمارے کوئی نہ کوئی ٹی او آرز ہوں گے, ہم کسی نہ کسی بات پہ متفق ہو کے آگے جائیں گے. اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک بندہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے اور ہم جا کے اس کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ بات کرے یا اس ملک کے خلاف بات کریں. جی دیکھیے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس ملک کے نظام سے ہماری لڑائی ہے, ہماری اس ملک سے لڑائی نہیں ہے.
جو بندہ میرے ملک کے خلاف ہے وہ میرے خلاف ہے، وہ عمران خان کے بھی خلاف ہے، نہ اس کو عمران خان قبول کرتا ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف اس کو قبول کرتی ہے، اور نہ پاکستان کی قوم اس کو قبول کرتی ہے. یہ بات جو ہے نا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. جہاں تک سیاسی الائنس ہے تو وہ ہمارا چلتا رہے گا ہر کسی کے ساتھ، جو بھی پاکستان میں جو لوگ بھی سفر ہوئے ہیں جس وجہ سے بھی، اگر وہ اس کی رسپانسبل اسٹیٹ ہے یا اس کی رسپانسبل حکومتیں ہیں، تو ہم مسٹ ان کو دعوت دیں گے، ان کو اپنے ساتھ اکٹھا کریں گے، ان کو حوصلہ بھی دیں گے، اور ان کے ساتھ آگے مل کر اس نظام کے خلاف جو اتنی سمجھداری والی بات کریں شاہ صاحب کہ آپ بیٹھیں گے، ٹی او آرز بنائیں گے جب معاملات آگے، یعنی کہ آپ ایس او پی فالو کریں گے جو بھی ایک اپوزیشن کا ایک ایس او پی ہوتا ہے. تو سر یہی ایس او پی اگر پیٹرن ان چیف کو کا انتخاب کرنے میں فالو ہو جاتا، آپ نے کہا وہ آپ نے اس کا ضرور جواب دیا کہ وہ کیوں بنے. میں نے یہ سوال نہیں اٹھایا، کوئی بھی یہ سوال نہیں اٹھا رہا کہ آپ کے جو بانی ہیں خان صاحب وہ پیٹرن ان چیف کیوں بنے. اچھی بات ہے بھائی، بن گئے، بہت اچھی بات ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، پر ایک پروسیس تھا نا کہ ساری پارٹی، آپ بھی اس کے لیے ووٹ کرتے، پوری پارٹی آپ بھی ادھر بیٹھے ہوتے میٹنگ کے اندر. اگر جیل میں نہیں ہو سکتی تھی اتنی زیادہ لوگوں کی میٹنگ، بیرسٹر گوہر صاحب باہر آتے کہتے کہ جی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ ووٹ کریں آپس میں مل کر کے، اور آپ کہتے، اور اس کے بعد اگر وہ پیٹرن ان چیف بنتے تو میرا تو آج سوال نامہ ہی کچھ اور ہوتا. آپ کی بات سے میں ایگری. جی دیکھیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر اگر خان صاحب کو فیئر ٹرائل ملتا، ٹھیک ہے، اگر ان سے سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی، اگر ہم بیٹھ سکتے، اگر ہم اس سیاسی نظام کو ڈسکس کر سکتے، تو یہ باتیں پھر آپ کی بالکل ٹھیک تھی. مگر جب ایک پارٹی کا لیڈر جیل میں بیٹھا ہو، ہم جب جاتے ہیں ڈیالہ جیل کے باہر، ہماری حالت ہوتی ہے وہاں پہ، جو ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، تو اس قسم کے حالات میں ایک پارٹی کا جو ایک لیڈر ہے، جو ایک پارٹی کا جس نے ایک پارٹی بنائی ہے، اتنی بڑی سیاسی جماعت بنائی ہے، تو پھر آپ اس کو یہ بلیم کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. آپ اس کو جمہوریت میں موقع تو دیں، آپ اس کو جمہوریت میں آنے تو دیں، آپ اس کی کیسز تو سنیں، آپ اس کو انصاف تو دیں. تو اس کے بعد اگر کوئی خان صاحب پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ آپ نے ڈکٹیٹرشپ کی یا آپ نے پوری پارٹی کو لوپ میں لے لیا، تو پھر یہ گلہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر کسی کا بنتا ہے. مگر جب آپ خان صاحب کو، ایک بندے کو، اگر یہ عمران خان نہ ہی کوئی اور بھی ہوں، تو اگر آپ اس کو کسی سے ملنے کا موقع نہ دیں، اس کی جماعت کے کارکنوں سے، اس کا جو ایم این ایز ہیں، ہم جاتے ہیں ہر ویک، اگر ہم جب بھی گئے ہیں تو ہمیں صرف چھتر ہی پڑے، ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اگر ہمارے پارٹی کے سینئر قیادت بھی گئی ہے تو ان کو کسی کو بھی، جو بھی سیاسی لوگ ہیں، ان کو ملاقات کرنے نہیں دی. اگر آپ ایک ایم این اے ہیں اور آپ گئے ہیں اور اگر آپ کو چھتر پڑے ہیں تو آپ کو چھتر پڑنے کے اوپر میں پروٹیسٹ کرتی ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے نوشاد صاحب، یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم منتخب نمائندوں کو چھتر نہیں پڑنے چاہیے جس طرح سے یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. ایک چیز، دوسری بات ہے جمہوریت کا اصل موقع نہیں مل رہا. شاہ صاحب کا یہ کلیم ہے، پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جمہوریت کا صحیح موقع نہیں مل رہا. کیا نہیں مل رہا ان کو صحیح جمہوریت کا موقع؟ دیکھیے، آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر وہ جو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ وہ کر رہے ہیں، اپنا موقف دے رہے ہیں، اس سے زیادہ جمہوریت تو نوشاد سے سوال ہے. میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس سیکنڈ راؤنڈ کے لیے. جی نوشاد صاحب. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں جو جس الیکشن پروسیس کی آپ بات کر رہی ہیں یا جس پروسیس کی آپ بات کر رہی ہیں اس پروسیس کو ہی جو ہے وہ ڈیریل کر دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ گنجائش جو ہے میرے بھائی کے پاس موجود ہو، وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ انہیں فری ٹرائل نہیں مل رہا تو اس لیے جس طرح چاہے معاملے کو کر لیا جائے، تو پھر کسی پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. اگر میرا گھر شیشے کا ہو تو پھر مجھے کسی دوسرے کے گھر پتھر نہیں مارنے چاہیے. جو پتھر مارتے ہیں، اور یہ چور کی بات کی تھی، چور تو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف نے ڈکلیئر کیا. بڑی سیاسی جماعت کی بات بھی میرے بھائی نے کی ہے. بڑی سیاسی جماعت تو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، اس سے پہلے تو شاید 2 نشستیں بھی کہیں نہیں تھی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، دیکھیے ہمارے ہاں جو پرنسپل پالیٹکس ہے نا، جو اصولوں کی سیاست ہے، وہ ہے نہیں. بدقسمتی سے ہم لوگ جو ہے نا وہ ایکسکیوزز لیتے ہیں. جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جہاں مجھے ضرورت پڑے گی، میں اپنے حساب سے مولڈ کر لیتا ہوں آئین کو بھی، قانون کو بھی. اگر فرض کیجئے مہرنگ بلوچ، میں ان کے سٹیٹس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کی سٹیٹ کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر یا آپ کی سٹیٹ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت جو خاتون ہیں یہ اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. فرض کر لیجئے وہ ہیں یا نہیں ہیں، اس بحث میں ہم ابھی نہیں پڑھتے، لیکن فرض کر لیجئے یہ ہیں، تو آپ کا اس کو بلانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے نا اس کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. ادروائز کوئی لاجک نہیں ہے. انہوں نے آ کر کوئی ایسی پاکستان تحریک انصاف کی جو اس جو بے جان اس کے اندر پارٹی کے اندر کوئی جان نہیں ڈالنی. آپ کے اندر جان موجود ہے. پرابلم صرف ایک ہے، پرابلم یہ ہے کہ جو جس اصول کی سیاست کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ نہیں ہوتی. آپ نے پورا ایک بیانیہ کھڑا کیا چور اور اس کا کرپشن کا،
آپ کے سامنے آپ خود کرپشن میں اندر ہیں. آپ نے بیانیہ کھڑا کیا اس ملک کے اندر کہ جی یہ انہیریٹنس نہیں ہونی چاہیے پالیٹکس میں, یہ جو ہے وہ بڑی آپ کے ہاں جو ہے آپ کی فیملی جو ہے موروثی سیاست کے اندر انوالو ہے. آپ بیانیہ کھڑا کرتے ہیں جناب کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اتحاد ہونا چاہیے, ہمیں پالیٹکس جو ہے وہ طریقے سے کرنی چاہیے, ہمیں یہ گفتگو جو ہے وہ احتیاط سے کرنی چاہیے. مجھے جو بانی تحریک انصاف ہیں ان کی الطاف حسین کے بارے میں بھی گفتگو یاد ہے, وہ بھارت سے پیسے لے کے کام کرتے تھے, یہ آن ریکارڈ ہے. جو بلوچ رہنماؤں کے متعلق بھی مجھے باتیں یاد ہیں ان کی کہ وہ بلوچ رہنماؤں کو کیا سمجھتے تھے یا ان کے لیے کیا کرتے تھے. اس وقت بھی بلوچستان ڈپرائیو تھا, آج جو ہے وہ اتنا وہ قریب اس لیے ہو گیا کہ آج جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ ہے اس کو آپ اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں. اچھا بٹھانے میں کوئی عرض نہیں ہے, آپ نیلسن منڈیلا بننا چاہتے ہیں ضرور بنیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ خود سے پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ خود سے کہتے ہیں کہ جی ہم نیلسن منڈیلا کے بننا چاہتے ہیں یا نیلسن منڈیلا بھائی نیلسن منڈیلا بننے کے لیے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیلسن منڈیلا کسی کی آڑ لے کر نہیں بنا تھا. نیلسن منڈیلا خود جو تھے وہ اپنی سٹرگل سے اس لیول پہ آئے کہ آج آپ ان کی مثال دیتے ہیں. گاندھی کی سٹرگل سے گاندھی کی مثال دی جائے گی یا کسی اور کی مثال دی جائے گی. بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ جو سیاست کر رہے ہیں, آپ جس وقت جو کام دوسروں کو الزام دھر رہے ہوتے ہیں وہی کام آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. آپ جو ہے وہ دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگاتے رہے, کرپشن آپ کی سامنے آ گئی. آپ جو ہے کہتے رہے موروثی سیاست آپ نے کر لی. آپ بلوچستان کو بھی لیڈروں کو برا کہتے رہے, الطاف حسین کو برا کہتے رہے. آج آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اگر خود کھڑے تو آپ ان کو ساتھ لائیں. مقصد صرف اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ ہے کہ اپنے جو گولز ہیں, موٹیوز ہیں, ان کو اچیو کرنا ہے اور اس کے لیے بائی ہوک اور کروک. پی ٹی آئی والے بات کے پکے نہیں ہیں. شاہ عادل علی صاحب وہ یو ٹرن سے تو مشہور ہیں آپ کے سامنے ہی. ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے سر, ایسا کیوں ہے؟ یہ نوشاد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہم تو دیکھیں میرا لیڈر میری جماعت اپنی ہر بات پہ کھڑی ہے, ہر بات پہ قائل ہے. ہم نے جو بات بھی کی ہم نے ثابت کی. ہم نے عمران خان نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنائی, انہوں نے محنت کی, لوگوں نے ان کو ٹانگا پارٹی بولا, لوگوں نے ان کو بولا کہ یہ اسمبلی نہیں آ سکتے, یہ حکومت نہیں بنا سکتے. ہم نے حکومتیں بھی کرائی, لوگوں نے ہمیں بغیر پارٹی بولا, ہم نے وہ بھی برداشت کیا. وہ لوگوں نے بولا کہ یہ جیل نہیں برداشت کر سکتے, ہم جیل بھی گئے. لوگوں نے بولا یہ مزاحمت نہیں کر سکتے, ہم نے مزاحمت بھی کی اور ہم کرتے آ رہے ہیں. اور جی دیکھیں یہ آپ کو یہ لوگوں کو شاید بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. جی دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ ہر ملک میں ہوتی ہے, ہر نظام میں ہوتی ہے, مگر ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری لوگوں سے کوئی ذاتی ہماری لڑائی ہے یا ہمیں یہ لوگ ناپسند ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی بیوقوفی والی بات ہوگی کوئی اس طرح بات کرنے کا. جی ہمارا اس نظام میں جو غیر ضروری انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اس نظام میں, وہ لوگ جو اپنی کرسیوں کا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں, الیکشنز میں ایوانوں میں مداخلت کر رہے ہیں, الیکشنوں میں مداخلت کر رہے ہیں, لوگوں کو سیاسی جماعتوں کا مینڈیٹ ایک سے لے کے دوسروں کو دیا جا رہا ہے. اور یہ بات صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوئی, یہ ماضی میں ہر جماعت کے ساتھ, عوامی نیشنل پارٹی سے لے کے ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, یہ ہر جماعت کے ساتھ ہوئی ہے یہ بات. راج صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میں راج صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, ذرا میں ایک چھوٹی سی چیز میں نے یہ شاہ احد صاحب سے مکمل کرنی ہے, ان کا وہ جواب سن لے, پھر میں آپ کے پاس سوال بھی لے کر آتی ہوں اور آپ سے جواب بھی لوں گی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ میں, شاہ صاحب امریکہ میں جو ٹائم سکوئرز کے اوپر جو بڑے بڑے بل بورڈز لگائے گئے ہیں, جو اینٹی پاکستان کیمپین ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے آپ وہ جان کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے بولا کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کر رہی ہے اس پورے معاملے کے اندر تو آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اور بالکل ایسے ٹائم پہ جب بلاول بھٹو نیو یارک میں امریکہ میں موجود ہیں اور وہ پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ امریکہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور بھارت کو ایکسپوز کر رہے ہیں, تو سر آپ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں نا, ایسے ہی ہے نا پھر؟ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں ہے سر. یہ جو کیمپین چل رہی ہے امریکہ میں جس میں بڑے بڑے بل بورڈز ہیں اور اس کے اوپر اینٹی پاکستان کیمپین چل رہی ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین چل رہی ہے, بڑا سا ایک بل بورڈ لگا ہوا ہے ٹائم سکوئر کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کی امریکہ چیپٹر نے لگایا ہے سر. تو اس کی ٹائمنگ اس ٹائم پر آپ لوگوں نے چوز کی ہے, پی ٹی آئی امریکہ چیپٹر نے, جب بلاول بھٹو صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے. جی سر, یہ جان کے کیا آپ نے؟ جی دیکھیں نہ میں امریکہ گیا ہوں, نہ میں نے وہ بل بورڈ دیکھا ہے, تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس بل بورڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے اور کون سی کیمپین ہو رہی ہے. مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے.
اچھا چلے جی میرے ساتھ رہیے راج صاحب, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اب آپ کی ذرا ابھی آمد ہوئی ہے تو میں آپ کو ذرا ایک راؤنڈ اپ دے دوں شو میں. حالات یہ چل رہے ہیں, ملکی صورتحال یہ ہے کہ سڑکوں پر احتجاج کی اناؤنسمنٹ پیٹرن ان چیف صاحب نے کر دی ہے. ٹھیک ہے, پیٹرن ان چیف آپ کو پتا ہے, سر مبارک بھی دے دیجیے گا شاہ صاحب کو کہ ابھی بانی پی ٹی آئی صاحب کی پروموشن ہو گئی ہے, مطلب اب وہ بھی چیف ہو گئے ہیں سر, پیٹرن ان چیف بن گئے ہیں راج صاحب. اور سڑکوں پر احتجاج لیکن صرف احتجاج نہیں ہے, اس میں ماہرنگ بلوچ صاحبہ کو بھی دعوت دی گئی ہے. اور ماہرنگ بلوچ صاحبہ آج کل جس وجہ سے مشہور ہیں وہ ریاست مخالف کام کرنے کے لیے مشہور ہیں. اور سر حالات یہ ہیں کہ اچانک سے سیاسی اور عسکری قیادت کے خلاف ایک کیمپین دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. امریکہ کے بارے میں شاہ صاحب کو پتا نہیں ہے, لیکن سر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سب امریکہ سے لے کر پاکستان تک اور پورے سوشل میڈیا پہ کیمپین شروع ہو گئی ہے. تحریک انصاف بھارت کی پراکسی کے طور پر سر کام کر رہی ہے, تو حکومت کیا کر رہی ہے سر بتائیے, بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے. دیکھیں حکومت نے اس وقت بھی جب جنگ اپنے پیک پہ تھی, یعنی ہم ایک قسم کی پاکستان کے گردن پہ اس وقت ایک لمحے کے لیے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک بڑے ملک نے پاؤں رکھ دی ہے, یعنی پاکستان کی لائف لائن سٹیک پہ تھی, تو تب بھی یہ سلسلہ نہیں رکا تھا. ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ حکومتی سائٹ سے ہماری طرف سے ہم نے ہر قسم کی جو ہے وہ جواب دینا بند کر دیا تھا. اس سے لوگوں کو شاید لگا کہ اس ٹائم پہ یہ ایسے تھا. ابھی آپ سوال کر رہے تھے اور مجھے مسکرا تو میں رہا تھا لیکن ہنسی بھی آ رہی تھی کہ یہ جو کچھ امریکہ میں ہوا, یہ جو یو ایس چیپٹر نے کیا, یہ آپ نے پوچھا جان کے کر رہے ہیں, جان کے کدھر کر رہے ہیں, تو اتفاق سے ہو گیا. یہ تو ایک مفت کی چیز ہے, اتنے بڑے بل بورڈز وہاں پہ, تو وہ بس ایسے ہی راتوں رات کہیں کسی جگہ سے لگ گئے. کیسے کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کو ملائن کیا جا رہا ہے, کہاں سے ایک طرف بھارت کا اور مودی کر رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان سے جو ہیں وہ تحریک انصاف والے کر رہے ہیں, اور بالخصوص جو اوورسیز چیپٹرز ہیں. تو یہ بڑی خوفناک اور جو ہے شرمناک بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں, پھر آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جب تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ, یعنی بلاول بھٹو صاحب کے پاس اس وقت سرکاری عہدہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے یہ تاثر اجاگر کرنے کے لیے گئے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ مسلح افواج کے ساتھ ہے ہندوستان کے جارحیت کے مسئلے پہ, پاکستان میں انڈین سپانسرڈ دہشت گردی کے مسئلے پہ, اور وہاں پہ اس کو کاؤنٹر کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. اس کو کاؤنٹر کبھی انسانی حقوق کا نام دے کر, کبھی پاکستان کی مسلح افواج کو کوئی آئین خدا نخواستہ شکن طاقت کے طور پر. حالانکہ یہ جو جنگ ہوئی اس پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ سویلین حکومت کی اجازت سے, اور اس کے بعد پھر جنگ بندی بھی سویلین حکومت نے, یعنی جو جمہوری ایک حکومت بنی ہے انہوں نے کی. اور اس جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج نے تاریخ رقم کی, یعنی 70 سال سے جو ہم منہ چھپائے پھرتے تھے ہمیشہ, تو وہ پاک فضائیہ نے, پاک فوج نے اپنے سے 6 گنا بڑے اور شاید معاشی طور پہ 200 گنا بڑے دشمن اور عسکری طور پہ 10 گنا بڑی طاقت کو شکست دی. تو یہ تو جوبلیشن یہی بات کریں نا راجہ صاحب, شاہ صاحب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی ہے, تو اس مسکراہٹ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ مبارکباد تو دے دے, چیف بن گئے, ان کے بانی چیف بن گئے ہیں بھائی, پیٹرن ان چیف, مبارکباد تو بنتی ہے نا سر. وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں کہ پوری پارٹی نے ان کو چیف نہیں بنایا, میں مانتی ہوں کہ سب کا مل کر یہ کلیکٹیو فیصلہ نہیں تھا, صرف 2 لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر کے فیصلہ کیا, ایک بیرسٹر گوہر صاحب تھے اور ایک اوبویسلی بابر اعوان صاحب, اینڈ تیسرے تو پیٹرن ان چیف صاحب خود تھے نا. لیکن سر پھر بھی مبارکباد تو بنتی ہے نا, چیف تو لگ گیا نا ان کے نام کے ساتھ. ایک جملہ مجھے ایڈ کرنے دیں کہ چیف والی بات تو پیچھے رہ گئی نا. اب وہ جو ایک ذہن میں ہوتی ہے, ایک آپ کہہ لیں حسرت کہہ لیں یا کچھ کریں, تو اب تو مطلب اس عہدے کو تھوڑا سا مزید اگر امپروو کر کے یہ 3 افراد, تو فیلڈ مارشل کا کوئی اس سے ملتا جلتا, ادھر چیف کا تو آ گیا, اگر مارشل ان چیف کر دیتے تو دونوں لفظ آ جاتے تو زیادہ بہتر ہو. جی شاہ صاحب, آئیڈیا اچھا لگا مارشل ان چیف کا, کہ ابھی پیٹرن ان چیف پر ہی اکتفا کریں گے سر. جی دیکھیں, جو خان صاحب کا فیصلہ ہے ہمارے لیے وہ قابل قبول بھی ہے, قابل احترام بھی ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بیجا گفتگو ایسی چیزوں پہ نہیں کرنی چاہیے جس کی ضرورت نہ ہو. جی نوشاد صاحب، ان کو مجھے لگتا ہے کوئی راجہ صاحب آپ کی باتیں کوئی پسند نہیں آئی ہیں. شاہ صاحب ورنہ اتنا اچھا بول رہے تھے، آپ کے آتے ہی انہوں نے ایک جملے کا کامنٹ کیا. نوشاد صاحب ناراض تو نہیں ہو گئے شاہ صاحب؟ لیکن ویسے یہ اتفاق ہے کہ ایسی ہی ہو جاتی ہیں چیزیں کہ یہ جو ابھی یہاں امریکہ میں بلاول بھٹو صاحب وفد لے کر کے گئے، پاکستان کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں، بھارت کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ این اس ٹائم پر جب وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑی اہم میٹنگز ہو رہی ہیں، تو یہ بڑا سا بل بورڈ لگا ہوا ہے ٹائم اسکوائر کے اوپر، اس کے اوپر مطلب کہ ایسی تیسی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے افواج کے خلاف. یہ ایسے ہی ہو گیا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا؟ نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ہمارے ہاں کی طرح کوئی بھی شخص کہیں پر بھی کوئی بورڈ نہیں اویزا کر سکتا. وہاں ایک پراپر پروسیجر ہے جس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. وہاں آپ نے اگر 4 لوگوں کو یا 10 لوگوں کو اکٹھا کر کے موب کہیں پہ بنانا ہے تو وہ بھی آپ کو پہلے سے انفارم کرنا پڑتا ہے، اور آپ جتنے لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کی تعداد بھی بتانی پڑتی. تو یہ وہاں پر ایسے کوئی چیز ہو نہیں جاتی، کی جاتی ہے. کرنے کے پیچھے بھی میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، دیکھیے جو اس وقت پرابلم یہ ہے، 10 مئی کو قوم متحد ہوئی. آپ نے دیکھا کہ جو جذبہ قوم نے دکھایا اگر بھارت کو شکست فاش دینے پر، یس، اس کے بعد پھر جب فیلڈ مارشل کا خطاب آیا تو پھر ایک اور لیول آ گیا جذبے کا. پھر اس کے اوپر ایک جو سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جو سیالکوٹ کے اندر جو ضمنی الیکشن ہارا گیا، وہ دل پہ لگ گئی ہار. ہاں، نون لیگ کی جو ووٹر تھیں ان کو جو تھیں امیدوار، ان کو 20,000 ووٹ زیادہ پڑ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے 10,000 ووٹ کم ہو رہے ہیں. اب یہ جو وہاں فنومینا، اور میں صرف ووٹ یہ اس کی الیکشن کی نتائج کی بات نہیں کر رہا، آپ انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹ ہیں وہاں دوست ہیں، ہم نے ان سے بات کرتے رہے جلسوں میں، ان کے جلسے بھی جو ہیں وہ انتہائی سکڑ چکے ہیں، جن کو یہ جو ایک زمانے میں منارے پاکستان کی مثالیں دیا کرتے ہیں. ویسے تو ہم جانتے ہیں، ہم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. میرے بھائی جو ہیں وہ شاید پارٹی میں بعد میں آئے، ہمیں پتہ ہے ہمارے سامنے کیسے سر پر ہاتھ رکھا گیا اور کیسے جو ہے وہ نشستیں، چاہے مشرف کے زمانے میں نشستوں کی آپس میں بندر بانٹ کی بات ہو اور مشرف صاحب اتنی دیں گے اور بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ تیار نہ ہوں، اس سے پہلے کتنی نشستیں تھیں، وہ سب کے سامنے ہیں، کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ ابھی بات کی اسٹیبلشمنٹ، بھائی اسٹیبلشمنٹ، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس لیے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ آج ساتھ ہو تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہیں گے. پھر آپ کو وہ سارے جو فرمودات ہیں وہ آپ کو پھر سے سننے کو ملیں گے. پاک فوج کی جو ہے نا ان کی تعریف کے جو وہ کیا کرتے تھے وہ سارے آن ریکارڈ ہیں بانی تحریک انصاف کے. وہ کیا کہا کرتے تھے کہ پاک فوج کے خلاف بات کرنے والا جو وہ غدار ہے، نہیں کہتے تھے آپ وہ ایک دفعہ نہیں، کئی مواقع پہ کہا. اور ان کے حواری بھی جو ہیں وہ پاک فوج کی جس طرح سے جو تعظیم کیا کرتے تھے، جس طرح سے ان کو اپریشیٹ کیا کرتے تھے، وہ ساری باتیں سامنے. اور اس وقت آج میں، اور اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ اس نے بھارت کو شکست دی ہوئی ہے. تو اس وقت بھی اگر آپ تعریف کریں تو آپ جو ہیں وہ برے ہیں. وہ جو اس وقت جو غلط کر کے کر رہے تھے، مطلب مجھے کرنل صاحب یاد ہیں، وہ آپ نے یاد ہے، وہ میڈیا پہ دکھایا گیا تھا، وہ کرنل صاحب آپ کو یاد ہوں گے، وہ جو ہمارے ایک صحافی ہیں، انہوں نے کرنل صاحب سے پوچھا تھا جو اجلاس تک بلاتے تھے، اور عمران خان صاحب نے، بانی تحریک انصاف نے خود تسلیم کیا کہ جی مجھے تو ایجنسیوں کی مدد لینی پڑتی ہے یہاں پر بجٹ پاس کرانے کے لیے یا اپنی قرارداد پاس کرانے کے لیے. یہ کوئی میں نے تو نہیں کہا ہے یا آپ نے نہیں کہا ہے، یہ تو فیکٹس ہیں. اور فیکٹس یہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک اچھی ہے جب تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اگر پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اس کے خلاف ہیں. اور چونکہ اس کے خلاف ہیں تو آج وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ برے طریقے سے فلاپ ہو رہی ہے، ان کے شوز فلاپ ہو رہے ہیں، وہ الیکشن اب ہارنے کی طرح. یہ بالکل وہی فنامنا شروع ہو چکا ہے جو ایکچولی جب تحریک عدم اعتماد سے کچھ عرصہ پہلے تک تھا، جب ہمارے جو دوست ہیں تحریک انصاف سے انہوں نے فون کر کے کہتے تھے کہ مریم صاحبہ سے ملاقات کرا دیں، کسی سے ملاقات کرا دیں، کیونکہ پارٹی چھوڑنا چاہتے تھے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ کئی ہمارے دوست جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایم این ایز ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ پارٹی جو ہے وہ چھوڑ کر جانا چاہتے تھے، اور وہ کسی طرح سے وہ چاہتے تھے کہ نون لیگ سے بات ہو جائے ان کی، تاکہ اگلے الیکشن میں، یہ اس الیکشن سے پہلے کی بات ہے، لیکن وہ سم ہاؤ مینج کر گئے. چونکہ ان کے پیچھے ایک پوری سائنٹیفک قوتیں کام کرتی ہیں، انٹرنیشنل قوتیں کام کرتی ہیں پاکستان تحریک، جس نے اس قوم کو سوشل میڈیا وکٹم بنایا. اور وہ جو جتنی سائنٹیفک اس کے ساتھ کام کرتی ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ جناب تحریک عدم اعتماد کو کیسے انہوں نے پہلے امریکہ کے خلاف، اور پھر اس کے بعد وہ کبھی محسن نقوی کے خلاف، کبھی باجوہ صاحب کے خلاف، کبھی جو ہے وہ کسی نے کچھ کر دیا، کبھی کسی نے، اور انہوں نے سم ہاؤ لوگوں کو دوبارہ اپنے ٹرانس میں لیا. اور وہ یہ جو پاپولیرٹی کا دعویٰ ہے یہ اسی کی بنیاد پر ہے. تو پاپولیرٹی ایک ریلیونٹ ٹرم ہے ان اے وے کہ بھئی جب تبدیلی آتی ہے وہ بڑی تیزی سے بھی آ جاتی ہے. آپ پاپولر بھی ہوتے ہیں اور ان پاپولر بھی ہوتے ہیں. تو اب جو ٹائم اب شروع ہو رہا ہے
وہ یہی ہے کہ پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کو یہ پرابلم آ رہی ہے, وہ یہ چونکہ وہ سیاستدان ان میں ہیں کچھ, وہ اسیس کر رہے ہیں کہ اب ہماری جو پبلک کے اندر جو روٹس ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو چکی ہیں. اب لوگ جو ہے ہمارا جو ہم نے جسے کہہ لیجئے کہ اس میں ببل میں ہم نے ان کو رکھا ہوا تھا, اب وہ اس ببل سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں اور لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. راج صاحب, یہ جو ان کا سڑک والا احتجاج ہے, یہ جو ان کی اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین ہے پاکستان تحریک انصاف کی, یہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو کمزور کر پائے گی؟ اور سر بار بار یہ کیوں پاکستان تحریک انصاف لگاتار یہ کیوں کہتی رہتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیجا انٹرفیئرنس کر رہی ہے؟ ذرا ان کو بتا دیجئے کہ کتنی انٹرفیئرنس ہے بھی کہ نہیں ہے, ذرا اس کا جواب دے دیجئے کہ آپ پی ٹی آئی کو کس طرح سے کنونس کریں گے. جی, اسٹیبلشمنٹ واقعی بیجا انٹرفیئرنس کرتی ہے. دیکھیں, ابھی کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا, ہمارے ایک ہمسایہ ملک نے پوری کوشش تیاری کے ساتھ پہلے ایک ڈرامہ پلاٹ کیا اور اس کے بعد پاکستان پہ حملہ کیا. عورتیں اور بچے شہید ہوئے, بہاولپور میں ہوئے, اپنا دیگر جگہوں پہ, اور اسٹیبلشمنٹ نے بیجا مداخلت کی, ان کو روکنے کی کوشش کی. پھر ڈرونز آئے, اسٹیبلشمنٹ نے بیجا مداخلت کی, بھارت کو بار بار وارننگ بھیجی کہ آپ یہ کام نہ کریں پاکستان کی. تو یہ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ہمارے بیسس پہ میزائل مارنے شروع کر دیے. پھر تیسری دفعہ بیجا مداخلت کی. پھر بھارت کو کے اندر جو ہے وہ جا کے تو ایک ناجائز قسم کا اور خواہ مخواہ کا جو ہے بغیر کسی وجہ کے پرامن ملک پہ بیجا مداخلت کی. تو یہ الزامات ان کو جس پیرائے میں بھی بیان کیا جائے وہ آئے گا تو وہی پیرایا آئے گا کہ وہ, اور اسی مداخلت کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ نے امریکہ کی مثال دی, وہاں پہ دیکھیں بل بورڈز لگا کے اور ملائن کر رہے ہیں, اور اسی بیجا مداخلت پہ کہ یہ بھارت کے معاملات میں کیوں مداخلت کی. یہ مودی کے جو خواب تھے, یعنی ہم نے تو اس کو الیکشن جتانے کے لیے دعائیں مانگی تھی, خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ جیت جائے. پھر ہم نے جب پچھلی دفعہ اس نے یہ کام کیا تھا جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے اس کو ٹیلی فون کیے, بار بار اس نے فون نہیں اٹھائے. پھر ہم نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو معصوم ثابت کیا کہ کیوں ہم حملہ کیوں کریں, ہم اس پہ, کیا ہم بھارت پہ حملہ کر دیں. اور تو یہ ساری چیزیں ملا کے اگر آپ پڑھیں تو ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اور اب تو پاکستان کی عوام کو یہ سمجھ آ گئی ہے, جو جلسے سکڑنے کی آپ نے بات کی ہے ابھی اپنے ہمارے بھائی نشاد صاحب نے, یہ واقعی یہی حالات ہیں کہ لوگوں کو اب سمجھ آنا شروع ہو گیا. کیونکہ ایک دفعہ یا دو دفعہ تو یہ چیزیں چل جاتی ہیں, لیکن جب اس سے زیادہ دفعہ بار بار ایک ہی طریقے سے یا طریقے بدل کے تو پاکستان کی بنیادی اساس پہ حملہ کیا جائے اور وہ زبان بولی جائے جو مخالفین بول رہے ہیں, دہشت گردی کو اور سیاست کو مکس کر کے اور دہشت گردوں کی حمایت کی جائے اور یہ ظاہر کیا جائے کہ ہم تو سیاست کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں اب نہیں چلیں گی. اب ریڈ لائن پاکستانی قوم نے فائنل 2 منٹس فار یو, یہ چیزیں نہیں چلیں گی, آپ کا یہ طرز سیاست نہیں چلے گا, یہ کیٹیگوریکلی حکومتی بینچز کی طرف سے آ رہا ہے سر. جی دیکھیں, میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ ان کو امریکہ میں آپ کو بورڈ نظر آتے ہیں جو قومی اسمبلی میں 86 ارکان نے آپ کے ساتھ قرارداد منظور کی اور جو اس وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی, تو آپ کو وہ پوری جماعت, وہ ہماری پوری سوشل میڈیا کی کیمپین, وہ ہمارے لوگ, وہ ہمارے ورکر, تو اگر وہ آپ کو نظر نہیں آئے, آپ کو امریکہ میں بورڈ نظر آ رہے ہیں, تو پھر یہ تو آپ کی غلطی ہے, یہ ہماری غلطی نہیں ہے. اس کے بارے میں تو پھر آپ یہ اپنا کہیں سے علاج کرا لیں, پھر اس کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی سر آپ بھی اس ٹائم پر اسٹیج پر لائیو شو میں بیٹھ کر کے آپ بھی اس کو اون نہیں کر رہے ہیں نا, آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے لوگوں نے کہا ہے, آپ اس کی یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ آپ کے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں اور سسٹم کا حصہ ہیں. میں وہ چیز اون کر رہا ہوں جو ریکارڈ پہ ہے, جو پاکستان میں ہے, آپ ان چیزوں پہ کوئی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. جس دن ایوان میں ہم نے پاکستان کے حق میں ہم کے ساتھ کھڑے ہوئے, دیکھیں ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہے. ہم نے جو ہمارا جمہوری رول تھا ایوان میں, جو ہماری ذمہ داری تھی, جو ہمارا فرض تھا ایز اے سیاسی جماعت, ایز اے شہری, وہ ہم نے سب سے بہترین انداز میں نبھایا. مگر پاکستان کی میڈیا, پاکستان کی دیگر جو حکومتی جماعتیں ہیں, جو اور جماعتیں ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نے اس بات پہ کوئی بات نہیں کی. وہ جا کے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی بات اٹھا لیتے ہیں جس سے معاملات کو یا مزید بگاڑا جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ
آپ پازیٹیو بات کریں, آپ نیگیٹو چیزوں کو اوائڈ کریں. آپ چاہتے ہیں آپ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں. میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, میرے پاس کیا اختیار ہے, میں کبھی زندگی میں امریکہ نہیں گیا, میں نے کبھی زندگی میں ٹائم اسکوائر نہیں دیکھا, آپ مجھ سے ٹائم اسکوائر کی پوچھ رہے ہیں, تو میرے پاس تو اس کے بارے میں کوئی نہ, میرا وہ اختیار ہے, میرا جو قائد ہے, اگر آپ اس پہ الزام ڈال رہے ہیں تو وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے کس کو فون کیا, کس کو ای میل کیا, کس کے کہنے پہ کیا, وہ پھر آپ ثابت کریں. چلیے شاہ تو ایسی صاحب, باتیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اس دعا کے ساتھ جلد امریکہ جائیں اور آپ جلد ٹائم سکوئرز دیکھیں, آپ کا بھی بھلا ہو. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کو جوائن کرنے کے لیے. آپ لوگوں سے کل انشاءاللہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.